बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 6 रजब के पहले मंगल के दिन दौलत का एक ऐसा वजीफा आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ जिससे पढ़ने वाला सबसे पहले तो रब को राजी कर लेता है, इसके बाद अल्लाह से जो भी मांगता है इससे मिल जाता है। वो जो मेरे भाइयों और मेरी बहनों साल 2024 में ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये वजीफा जिसने पढ़ा है रब करीम ने कभी किसी को मोहताज नहीं छोड़ा। लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजारते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि रजब का महीना भी बड़ी कबूलियत का महीना है। ये रब का महीना है। इस महीने में यकीन कामल के साथ मांगी गई दुआएं अल्लाह पाक की जात रद्द नहीं करती। मेरे भाइयों, आज 2 से 4 मिनट का ये वजीफा लाजमी पढ़ना। ये वजीफा अल्लाह के एक इसमें मुबारक सुबहान अल्लाह और सूरह कौसर का वजीफा है। सुबहान अल्लाह अल्लाह का वो नाम है जिसे पढ़ने से, अल्लाह की तारीफ बयान करने से अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है और सुबहान अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। लोग कहते हैं कि वजीफे फायदे नहीं देते। मैं कहता हूं कि पढ़ने वाला हो, अल्लाह को मनाने वाला हो, वजीफे तो आपकी नस्लों को भी रंग देते हैं, आपके बेड़े पार लगा देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआएं हालात बदल देती हैं, दुआएं मुश्किलात को टाल देती हैं, परेशानियों को खत्म फरमाती हैं। नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात का आखिरी हल है। आज 6 रजब और मंगल का दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज अपनी बहनों और भाइयों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने वाला अल्लाह करीम से नया घर मांगेगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगेगा, गाड़ी मिल जाएगी, नौकरी मांगेगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी के लिए, दुनिया की हर हाजत के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर बीमारी के लिए, हर परेशानी के लिए ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। मकसद कितना ही बड़ा हो पूरा होकर ही रहता है। सिर्फ 6 रजब मंगल के दिन दौलत का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। ये रिस्क, ये दौलत जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, बाज़ औक़ात तो लोगों की गालियां सुनते हैं सिर्फ इस रिस्क की खातर। और अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया कि राज़िक सिर्फ अल्लाह की जात है। ये जानते हुए कि राज़िक अल्लाह की जात है, फिर क्यों ठोकरें खाते हो? फिर क्यों लोगों के ताने सुनते हो? क्यों लोगों की मोहताजी को बर्दाश्त करते हो? अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, वो हर शय पे कादिर है। फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? मेरी आप सब से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 6 रजब मंगल के दिन दौलत का ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये वजीफा आपकी नस्लों को रंग देगा, आपके घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा फरमा देगा। बेटियों के रोशन नसीब के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कर्ज से खलासी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। ये वजीफा इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर है कि इसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अब जो शख्स कहता है कि हमें वजीफे ने आज तक फायदा नहीं दिया, इनके लिए एक छोटी सी टिप है। इनके लिए एक राज बताने जा रहा हूँ जिसे हर दुकान पर नहीं बताया जाता। हर दुकान से खास और कबूलियत के वजीफे नहीं मिलते। इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं जो सीने का राज आपको बताने जा रहा हूँ वो इस्तगफार का वजीफा है। इस्तगफार, इससे पढ़ने से इंसान के दिल की मैल दूर हो जाती है। ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इस्तगफार अपनी जुबान पे जारी रखें। कौन सी मुश्किल है, कौन सी परेशानी है जो इस्तगफार से खत्म नहीं हो सकती? अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएंगे, अल्लाह के खजानों से माला माल हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि जब भी किसी इंसान पर आजमाइश आती है, जब भी किसी पे मुश्किल वक्त आता है, कोई बीमारी आती है, जब किसी का चलता कारोबार बंद होने लगता है, कारोबार ठप होने लगता है, हालात तंग होने लगते हैं, हालात खराब होने लगते हैं, काम हाथों से निकलने लगता है, बने बनाए काम खराब होने लगते हैं, तो समझ जाएं कि आपसे अल्लाह की जात नाराज हो चुकी है। और अल्लाह की नाराजगी आपकी तबाही बर्बादी को दिनों में आसमान से जमीन पर ले आती है। अल्लाह जिस बंदे से नाराज हो जाता है वो वजीफे पढ़ ले, तस्बीहात पढ़ ले, अमाल कर ले, रातों को जाग ले, इससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता।
جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر، میں تیری توبہ بھی قبول فرماؤں گا اور لاکھوں کروڑوں گناہوں کو ایک توبہ پر بخشنے والا ہوں۔ ایک بار حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار میں مصروف تھے۔ ایک شخص آیا، فرمایا بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا، فرمایا تنگ دست ہوں، اسے بھی فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کو بتایا، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے اپنے مسائل کو بتایا اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر بتایا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شیر ہوں، جس پر مشکل وقت آتا ہے، جس پر تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی تسبیحات پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لیں، کیونکہ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ جتنا آپ استغفار کریں گے اتنی ہی جلد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اتنی ہی جلد آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کو وظیفوں کا فائدہ بھی ہونے لگے گا۔ یہ ہے وہ سینے کا راز جو آپ کو بہت سے لوگوں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم عمل تب کرتے ہیں جب ہمارے سر پر مشکل آ جاتی ہے، جب حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ عمل تب کرتے ہیں اگر ہم پہلے عمل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، پھر ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں آسانیاں لے کر آتی ہیں۔ آپ کی میری ہر مشکل پریشانی کا واحد حل استغفار ہے۔ اللہ والو، استغفار کے بعد جو 6 رجب کے پہلے منگل کے دن کا جو خاص عمل ہے، جس سے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 11 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا، اور اس دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں، لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا کس نیک بندے کو اللہ پسند فرما لے، اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کی نیک جائز مقاصد پورے ہو جائیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، آج اللہ کریم سے مانگتے وقت تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی نیک لوگوں کو پالنے والا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں،
اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کون اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون ذکر الہی کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ آپ نے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ کی قبر کی گرمی پر سایہ کرے گا، آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، اللہ سے نیک سودے کر، ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں 10 درخت لگ جاتے ہیں۔ آپ نے آج 11 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے کتنا وقت لگا؟ میرا خیال ہے کہ 20 سے 30 سیکنڈ لگیں گے، لیکن 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آخرت میں آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہو جائے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے آپ کی دلی نیک جائز مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو اگر پورا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ کا ذکر آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صحابی ہیں، ان کی دعائیں فوراً کیوں قبول ہوتی تھی؟ کیونکہ یہ ہمیشہ پہلے اللہ کو راضی کرتے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور آج سبحان اللہ کا ذکر 11 بار پڑھنے سے آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا۔ اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت کا خزانہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا طاقتور وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح میرے بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 6 رجب منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اس سے مل کے رہتا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کے رہے گا، کیونکہ سورہ کوثر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو پریشانی سے نجات کے لیے عطا فرمائی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب کی دل آزاری کرتے تھے، اللہ کے حبیب کو دل آزاری سے بچانے کے لیے اللہ نے جبریل کو زمین پہ بھیجا، اے جبریل جاؤ اللہ کے حبیب کے لیے سورہ کوثر کا تحفہ لے کے جاؤ۔ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام عرش الہی سے زمین پر آتے ہیں اور سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے اور تو ہمیشہ عزتوں والا رہے گا۔ آج دیکھیں اللہ کے حبیب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں، ہر طرف اللہ کے حبیب کی گونج ہے، میلاد مصطفیٰ لوگ مناتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی ہر دل میں محبت شامل ہے۔ کفار کو کون جانتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کفار ابتر تھے، ابتر ہیں اور ابتر رہیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کو اللہ نے خیر سے مالا مال فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، خیر کثیر کو لوٹنا چاہتے ہیں،
اگر آپ بھی اللہ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اللہ نے اس کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، اللہ کے شکر سے کیا۔ اور جب کوئی الحمدللہ رب العالمین پکارتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو شکر کرتا رہے گا، میں تیرے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا کرتا رہوں گا۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، شہرت ہے۔ اور شکر کرنے والے کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں راضی ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی ہو جائیں، اللہ سے مطمئن ہو جائیں، پھر اللہ دولت بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا۔ جب آپ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ آپ کو دی گئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے شکر کریں گے تو آپ کے رزق میں بڑھتری اور اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کریں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ راضی ہو گئے ہیں، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر سجدے کی حالت میں مانگے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ جو ہر شے پہ قادر ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ یہ 3 عمل کرنے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد فوری طور پر سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگے۔ میرا یقین ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ سے پھر جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، ہر مشکل کو ختم فرماتا ہے، ہر تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 6 رجب منگل کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا، اور ان کو بتائی گئی ترتیب میں پڑھنا ہے، بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔